बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। वज़ीर आज़म इमरान खान की मेलसी की तकरीर देखकर अपोजिशन से ये पूछना पड़ेगा कि क्या वो बच्चे की जान लेगी। अगर तहरीके अदम एतमाद का इतना ही प्रेशर है और अपोजिशन जिस तरह तहरीके अदम एतमाद पेश करने में ताख़ीर और लीतो लाल से काम ले रही है, उससे कहीं खुदा न खास्ता हमारे प्राइम मिनिस्टर के जहन के ऊपर कोई ज़्यादा बोझ न पड़ जाए, क्योंकि जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं उससे तो लगता ये है कि उनके जहन पर अच्छा खासा असर हो चुका है और वो बहकी बहकी बातें करना शुरू हो गए हैं। जिस तरह की अपोजिशन अपनी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रही है, वो लगता है कि हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन में इजाफा हो रहा है। तो खास अब की मेलसी की तकरीर सुनकर तो यही लगता है कि उनकी जहनी हालत जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो खासे प्रेशर में, और इतने प्रेशर में है कि वो लाहौर उनका त्यारा लैंड कर गया और फिर वो लाहौर अपने घर भी नहीं गए और अगले कदमों वो सीधे इस्लामाबाद चले गए। ये भी आपको बताएंगे। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के दौरान आज जो उन्होंने बातें की, उनके दो अहम पहलू हैं, उस पर बात करेंगे। वैसे तो वज़ीर आज़म की तकरीर के ऊपर तजिया या तबसरा करना लाहासिल है, यानी इसका कोई हासिल वसूल नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि एक तरफ वज़ीर आज़म है और दूसरी तरफ बकौल उनके डाकुओं का गुलदस्ता है। तो आज वज़ीर आज़म ने मेलसी में जो तकरीर की उसमें उन्होंने अपोजिशन को बाकायदा धमकी दे दी है, और धमकी ये दी है कि तहरीके अदम एतमाद अगर नाकाम हो गई तो फिर मैं जो करूंगा वो सोच लें। तो दो बातें इससे सामने आ रही हैं। एक तो ये कि तहरीके अदम एतमाद के कामयाब होने के चांसेस इतने ज़्यादा हैं कि खान साहब धमकियां देने पर उतर आए, और दूसरी बात ये कि खान साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया कि वो अपोजिशन को धमकियां दें। दूसरा, उन्होंने मेलसी के जलसे में अपनी तोपों का रुख वेस्ट की जानब कर दिया। अब वेस्ट के खिलाफ बात करना, अमेरिका के खिलाफ नारे लगाना, या यूरोपीय मालिक के खिलाफ या मगरब के खिलाफ तकरीरें करना, ये पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा पॉपुलर नैरेटिव रहा है। तो लगता यूँ है कि अब खान साहब ने उस नैरेटिव को अपनाने का फैसला किया है। मेलसी के जलसे में उन्होंने एक बड़ी ग्रैंड साजिश का इंकशाफ करना था, लेकिन लगता यूँ है कि उनको कहीं ना कहीं से उनको इशारों कनायों में या पैगाम के जरिए समझा दिया गया है कि उन्होंने बराह रास्त किसी का नाम नहीं लेना। तो उन्होंने महज यूरोपीय यूनियन के सफीर का एक खत जो पाकिस्तान को लिखा गया उसका हवाला देकर मगरब का तनकीद करना मुनासिब समझा। तो वो मरियम नवाज ने इस पे तबसरा किया है खान साहब की बातों के ऊपर। खान साहब ने जो बातें की हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। लोग कौन है जो अदम एतमाद की तहरीक चला रहे हैं? सबसे पहले मुजरिम नंबर 1 नवाज शरीफ। झूठ बोल के सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा दी, बॉलीवुड की एक्टिंग की, रो धो के कि जी मैं तबाह हो गया, मरने वाला हूं, मिन्नतें करके बाहर चला गया। कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है। शहबाज शरीफ कौन है? अगर आपने शहबाज शरीफ का पता चलवा रहा है तो कहीं से मकसूद चपड़ासी को पकड़ के ले आए। इन दोनों ने, हर कोई मैच खेलता है ना, तो इन्होंने एक मैच की एक टेक्निक निकाली हुई है। वो भगौड़ा जो उधर बैठा है, वो और उसकी बेटी, वो फौज को बुरा भला कहते हैं, और शहबाज शरीफ जो भी उसको बूट नजर आता है पॉलिश करना शुरू कर देता है। जो मर्जी आप कर लें, आपको जवाब देना पड़ेगा कि 16 अरब 1600 करोड़ रुपया आपके नौकरों के अकाउंट में कैसे आया। मेरी पूरी तैयारी है कि जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इनसे आखिर में आखिरी बात ये कह के छोड़ता हूं कि ये जो चोरों का टोला है, ये डाकुओं का जो गुलदस्ता है, क्या आप तैयार हैं जब इंशाअल्लाह आपकी अदम एतमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा? तो खान साहब की इस तकरीर पे जो पहला रद्द-ए-अमल मरियम नवाज की जानिब से आया है, यानी अपोजिशन की जानिब से आया, वो ये कहती हैं कि इक़्तिदार हाथ से जाता देखकर इंसान किस तरह अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है। उसको ना अखलाकी इक़्तिदार, ना दुश्मनी का ज़र्फ होता है, ना अपने ओहदे की इज्जत का कोई पास होता है। पहले उसने, यानी इमरान खान ने, गालियां दी और फिर कहा रियासत मदीना की बुनियाद अखलाकियात थी। तो अल्लाह ताला आपको ये आपके शर से पाकिस्तान को महफूज रखे। तो ये उनकी तकरीर पे रद्द-ए-अमल था मरियम नवाज का। अब इमरान खान की जो तकरीर थी वो एक, इसमें कोई शक नहीं कि वो गैर मतवाज़ी और फ्रस्ट्रेशन से भरपूर तकरीर है, जिसमें उनकी कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आती, कोई उनके अंदर
حوصلہ، جرت اور استقامت نظر نہیں آتی۔ جو حکمران ہوتے ہیں، جو حق میں وقت مضبوط ہوتا ہے، وہ اپوزیشن کی نہ تحریکوں کی پرواہ کرتا ہے، نہ ان کی نعروں کی پرواہ کرتا ہے، نہ ان کے جلسے جلوسوں کی پرواہ کرتا ہے۔ وہ اپنے ووٹ بینک پہ، اپنے اعتماد پہ، اپنے کام پہ، اپنی کارکردگی پہ سٹینڈ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو خان صاحب کو میلسی کے جلسے میں عوام کو یہ بتا رہا تھا کہ ان کی حکومت نے پاکستان کے لیے کیا کچھ کیا، مہنگائی کتنی کم کی، بے روزگاری میں کتنی کمی لے کر آئے، انہوں نے ملک کی معیشت کو کس طرح ٹھیک کیا۔ لیکن وہ جس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں اپوزیشن کو اور جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کو اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بہت سارے خدشات لاحق ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو رہی ہے۔ اب ایک دوسرا کام جو کہ اپوزیشن کے حوالے سے میں نے کہا کہ اپوزیشن جو کام کر رہی ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ اپوزیشن وہ کہتے ہیں نا سلو پوائزننگ کر رہی ہے، حکومت کو بالکل آہستہ آہستہ اس نہج پہ لے کر آ رہی ہے جہاں پہ کسی بھی وقت خان صاحب کوئی بڑی غلطی کر سکتے ہیں۔ یعنی ان کا فرسٹریشن لیول اور ان کا پینک لیول جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے اور اس کی وجہ ان کی یہ ایک نفسیاتی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے جو شاید اپوزیشن نے فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے کہ کس طرح خان صاحب کو ٹریگر کرنا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب اپوزیشن کی موومنٹ سے ٹریگر ہو رہے ہیں۔ ایک طرف بلاول بھٹو لاہور میں ان کا بھرپور دن گزرا اور پیپل پارٹی اس حوالے سے بڑی خوش ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد لاہور میں انہیں کسی حد تک وارم ویلکم ملا ہے۔ یعنی جتنے ووٹ مجموعی طور پر 2018 کے الیکشن میں پیپل پارٹی کو پڑے تھے، وہ تمام ووٹ بینک یا اس سے کچھ زیادہ لوگ بلاول بھٹو کو لاہور میں ویلکم کرنے کے لیے آ گئے۔ اس کے علاوہ جنوبی پنجاب سے لاہور آتے آتے ان کے جلسوں میں یا ان کی ریلیوں کو اچھی خاصی پذیرائی بھی ملی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان کے ان جلسوں میں JUIF کے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں، ان کی ریلی میں مسلم لیگ نون کے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں، لیکن بلاول بھٹو کی جو باڈی لینگویج ہے وہ زیادہ بہتر نہیں نظر آتی۔ انہوں نے لاہور میں بیٹھ کے یہ کہہ دیا کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے 100% چانسز نہیں ہے۔ تو بلاول بھٹو ابھی اس طرح کے پختہ قسم کے کھلاڑی نظر نہیں آتے جس طرح کے ان کھلاڑی اس وقت میدان میں موجود ہیں، یعنی آصف علی زرداری، نواز شریف یا شہباز شریف یا پھر خود عمران خان کافی منجے ہوئے کھلاڑی ہو گئے ہیں۔ تو ان کی جو سیاسی گفتگو ہے یا سیاسی جو اسٹریٹجیز ہے وہ اس طرح میدان میں نہیں پھینکتے جس طرح بلاول بھٹو اناڑیوں کی طرح گفتگو کر رہے ہیں۔ اب بلاول بھٹو کو لوگ اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے اور کے صاحبزادے ہیں، بھٹو کے وہ نواسے ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کو لاہور کے شہریوں نے ایک زمانے میں بڑا ووٹ دیا اور ان کا اچھا خاصا ووٹ بینک موجود تھا، جو کہ بعد میں یہ ووٹ بینک کنورٹ ہوا اور کچھ ٹوٹ کر PTI کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت سے دل برداشتہ ہو کر تحریک انصاف کا حصہ بن گئے۔ تو اب ان کی بھی واپسی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ ندیم افضل چند جو ہے پرائم منسٹر کے معاون خصوصی، میں نے کل آپ کو بتایا تھا، وہ واپس آ رہے ہیں۔ تو آج انہوں نے اپنے گھر پر بلایا ہوا تھا بلاول بھٹو کو، جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی جس میں ندیم افضل چند نے پیپل پارٹی میں واپسی کا اعلان کر دیا۔ ان کی واپسی کے بعد اس بات کی امید ہو گئی ہے، بلکہ یہ بات طے ہو گئی کہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ تحریک انصاف کا حصہ بنے تھے وہ لوگ بھی واپس آ جائیں گے۔ ان میں 3-4 لوگوں کے نام بڑے واضح ہیں، جن میں غلام محمد لالی، غلام بی بی بھروانہ، راجہ ریاض، اس طرح کے لوگ جو ہے واپس آنے والے ہیں۔ ایک اور ذرائع نے خبر دی ہے کہ جہانگیر ترین کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف سے۔ میرے ذرائع اس ملاقات کو کنفرم نہیں کرتے، لیکن بہرحال وہ رابطے میں ہیں اور انہوں نے کافی حد تک اس بات کا فیصلہ کیا ہوا ہے اور اب وہ چیزیں فلوٹ بھی کر رہے ہیں۔ اسحاق حقانی صاحب کے انٹرویو آج کل میڈیا کی زینت بن رہے ہیں، جس میں وہ خان صاحب کی جانب سے کی گئی ایکٹ کو ناقابل فراموش قرار دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ جائے گا۔ اپوزیشن کو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن بلف کر رہی ہے۔ وہ شبلی فراز صاحب آئے، انہوں نے آج کہہ دیا ہمارے ساتھ 15-16 لوگ ہیں۔ کل شیر رشید نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ 2-3 ہیں، پھر پرویز خٹک نے کہا ہمارے پاس 7 لوگ ہیں، اور آج شبلی فراز صاحب نے چھوڑی 15-16 لوگ ہمارے پاس ہیں۔ تو لگتا ہے کہ حکومت کے پاس نہ کوئی فگر ہے، نہ کوئی ان کے پاس کوئی اس طرح کی چیز ہے، اور وہ مکمل طور پر بلف کھیلنا شروع ہو گئے۔ حکومت نے ایک اور پلان کیا تھا جس کو آج اپوزیشن نے پوری طرح یعنی کاؤنٹر کر دیا ہے۔ گورنمنٹ نے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ جو ممبران قومی اسمبلی ہیں ان کو بیرون ملک کے ٹور کرائے جائیں، ان کا مختلف جگہوں پہ ان کے نام ڈال کے ان کو باہر بھیجا جائے،
اور وہ گھومے پھرے ان کو ڈال دیا جائے. تو آج اس کے اوپر کاؤنٹر کر دیا فوری طور پر شہباز شریف نے, اور تمام اراکین پارلیمنٹ کو کہا کہ وہ بیرون ملک بالکل نہیں جائیں گے, اور اسپیکر نے جو وہ لسٹ بنائی ہوئی ہے بیرون ملک دوروں کے لیے اس میں حصہ نہیں لیں گے. اور منڈے سے یہ تمام اراکین پنڈی میں موجود ہوں گے یا اسلام آباد میں موجود ہوں گے. شہباز شریف کے اس آرڈر کا مقصد یہ تھا کہ اس سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے وہ ایک لسٹ بنا لی تھی جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ بہت سے اراکین اسمبلی کو بیرون ملک بھیج دیا جائے دوروں پہ, اور اس مہینے بھیجا جائے تاکہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد میں فگر جو کم ہو جائے. تو آج اپوزیشن اس بات پہ تو خوش ہوگی کہ پرائم منسٹر کی جو تقریر ہے وہ بالکل پینک بٹن ان کا دب چکا ہے, اور وہ بالکل پینک ہے. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جب اقتدار میں اگر وہ تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کے بعد وہ اپوزیشن کی ایسی تیسی پھیر دیں گے, تو وہ زیادہ خوش فہمی میں اس لیے نہ رہے کہ اگر ایسا ہوتا تو اب تک 3.5 سال میں ہاسم یہ کام کر چکے ہوتے. تو جو انہوں نے کرنا تھا, جو میکسیمم وہ کر سکتے تھے, وہ انہوں نے کر دیا. انہوں نے اپنے تمام گھوڑے, تمام اختیارات آزما کر دیکھ لیے, ان کے ترکش میں جتنے تیر تھے وہ سب وہ چلا چکے ہیں. تو اب ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں, اپوزیشن کے پاس گوانے کے لیے کچھ نہیں. اگر اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ناکام بھی ہوتی ہے تو اپوزیشن نے کچھ لوز نہیں کرنا, وہ تو ویسے ہی اپوزیشن میں ہے. نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان ہوگا حکومت کا. جب حکومتوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو حکومتیں کمزور ہو جاتی ہیں, بلیک میل ہوتی ہیں. اگر حکومت بلیک میل نہ ہوتی تو چودھری پرویز الہی کے در دولت پہ خان صاحب کبھی بھی حاضر نہ ہوتے. اگر حکومت بلیک میل نہ ہوتی تو ایم کیو ایم کے دفتر جانے کے سگنل نہ دیے جا رہے ہوتے. اگر حکومت بلیک میل نہ ہوتی تو چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کی پیشکش نہ کی جا رہی ہوتی. تو لاس جو ہے وہ اپوزیشن کا نہیں ہے. اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ایک ایفرٹ ہو سکتی ہے, کوشش ہو سکتی ہے, اور حکومت بڑی طاقتور ہوتی ہے اور اس کے پاس نمبر گیمز میں وہ پارلیمنٹ کے اندر 172 ان کا نمبر پورا ہے. اپوزیشن کا نمبر پورا نہیں ہے تو وہ نمبر پورا کرنے کی ایفرٹ کر رہی ہے. تو جس کو حکومت یہ کہہ رہی ہے ہمارے اراکین کو خریدا جا رہا ہے, اور خود حکومت یہ دعوے کہہ رہی ہے ہم نے 15-16 لوگ جو ان کے توڑ لیے. اپوزیشن بھی درست کہہ رہی ہے, حکومت بھی درست کہہ رہی ہے. حکومت اگر کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن بلف کر رہی ہے تو اپوزیشن بھی درست کہہ رہی ہے کہ حکومت بھی بلف کر رہی ہے. تو کہیں دونوں طرف سے کوئی ایک تو ایسا ہے جو بلف کھیل رہا ہے یا دونوں بلف کھیل رہے ہیں. تو وجہ کوئی بھی ہو, لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہو گئی ہے اس سچویشن میں آر یا پار ہونا ہی ہونا ہے. خورشید شاہ نے آج بتا دیا کہ ہم 8 یا 9 کو تحریک عدم اعتماد کی جو یعنی وہ ریکوزیشن ہے وہ سبمٹ کر دیں گے. اب چونکہ اس قومی اسمبلی کے اجلاس میں قومی اسمبلی کے جو کا ایوان ہے اس کے اندر یہ اجلاس ممکن نہیں رہا ان نیئر فیوچر, کیونکہ وہاں سے سب کرسیاں اکھاڑ دی گئی ہیں, وہاں پہ نئے کارپیٹ کلین یہ وہ فوری ان کا کم شروع کرو جناب. اس سے پہلے کہ اپوزیشن تحریک لے کے آتی یا کچھ ہوتا تو یہ تیاریاں کر رہے ہیں وہ جو OIC کانفرنس ہونی ہے اس کے لیے. تو اب اپوزیشن نے جو اجلاس کی طلب کرنا ہے وہ جب طلب کرے گی تو کرے گی, لیکن اس سے پہلے جو جان نکلی جا رہی ہے حکومت کی اور وزراء کی, ان کی شکلیں دیکھنے والی ہیں. اتنی بری شکلیں ہو گئی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. شیر رشید جو کل دھمکیاں دے رہے تھے وہ آج کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن سے بھی مذاکرات کرنے چاہیے. تو شیر رشید جیسا دبنگ وزیر داخلہ وہ اب اس بات پر آ گیا کہ اپوزیشن سے مذاکرات کر لے, ہاتھ ملا لے, ورنہ وہ کہتے چوروں ڈاکو سے ہاتھ کیا ملانا. تو مجھے اس بات میں کوئی بعید نہیں ہے کہ حکومت کی جانب سے اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کی جو ہے نا آفر جو کی جا رہی ہے, مجھے کوئی حیرانی نہیں ہے. خان صاحب تو مجھے لگتا ہے حکومت کے لوگ تو اقتدار بچانے کے لیے کسی بھی پاؤں پڑ جائیں گے. جس طرح وہ اپوزیشن پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اقتدار کے لالچ میں اسلام آباد آ رہی ہے, دھرنا دے رہی ہے, لانگ مارچ کر رہی ہے, اس طرح حکومت بھی اپنے اقتدار کے لالچ میں بیٹھی ہے. اگر کوئی میرٹ پہ ہو, اگر خاص صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاپولر ہیں, وہ میرٹ پہ ہے اور ان کا وہ بڑے پاپولر ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ الیکشن میں چلے جائیں تاکہ وہ جو اپنا اگر وہ اسی طرح رہے, یعنی انہوں نے سسک تر 5 سال مکمل کر لیے جہاں وہ قانون سازی بھی نہیں کر سکتے, ان کے پاس 2/3 میجورٹی بھی نہیں ہے, تو ایسی حکومت کا کیا فائدہ. ان کو چاہیے کہ وہ الیکشن میں چلے جائیں. اگر وہ پاپولر MLC کا جلسہ جس طرح انہوں نے آج دکھایا جی بڑا بھرا ہوا تھا, اور لوگ جس طرح بھی تھے وہ لائے گئے تھے یا خود آئے تھے, یا وہ چارج کراؤڈ تھا, یا وہ ڈی جے بٹ کا کمال تھا, یا بٹ تو آج کل نہیں ہے, بٹ تو بیچارہ زیر تاب ہو چکا ہے, تو کوئی اور ڈی جے ہوگا وہاں کا MLC کا ہوگا یا کسی اور جگہ کا ہوگا, تو وہ بڑا میوزک اور بڑی تالیاں والیاں بجوائی اس نے. تو وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کراؤڈ اتنا چارج نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے, پرائم منسٹر نے جو 2-3 باتیں کی وہ کوئی بھی ہو تو تالیاں بجائے. جو انہوں نے کہا یورپی یونین نے ہمیں خط لکھا, کبھی انڈیا کو لکھا, تو تالیاں بج گئیں. تو انہوں نے اب ان کے جو
ٹرولرز ہیں, ان کے جو فالوورز ہیں وہ لگے ہوئے ٹویٹر کے اوپر کہ دیکھیں جناب پرائم منسٹر نے یورپی یونین کے حوالے سے جو بیان دیا اس سے صحافیوں, سیاستدانوں, جرنیلوں, بزنس مینوں, ان سب کے تن بدن میں آگ لگے جن کے بچے جائیدادیں, کاروبار یا ساتھ امریکہ یا برطانیہ میں ہیں. یعنی وہ لوگ جن کے سب کچھ باہر ہے, ان کو یہ بیان پسند نہیں آئے گا. خان صاحب نے یورپی یونین کے خلاف بیان کیوں دیا؟ بندہ پوچھے خان صاحب کے اپنے بچے کدھر ہیں, تو خان صاحب کے تو اپنے بچے باہر ہیں. تو یہ رنگ بازی وہ کرنی قوم کو انہیں پتہ ہے, اور یہ قوم بھی ایسی ہے, وہ ان کی ہر رنگ بازی کو بائی کرتی جا رہی ہے. اب ظاہر ہے اس میں فرق آ چکا ہے. اب ان کے پاس نہ نئے الفاظ رہے ہیں, نہ کوئی نئی تقریر ہے, نہ کوئی نیا لکھ کے دینے والا ہے. تو انہوں نے آج مغرب کی طرف جو اپنا رخ کیا ہے اس سے بتانے کی کوشش کی کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں اور میں جو ہے میری پالیسی یہ ہے. تو خارجہ پالیسی ایسے نہیں ہوتی, اور نہ اس طرح بات کی جاتی ہے, اور نہ یہ کہنا کہ جی ہمیں کہا گیا ہم روس کی حمایت جو ہے وہ نہ کریں اور یوکرائن کی حمایت کریں. لیکن کیا یورپی یونین نے کبھی کسی اور ملک کو اس طرح کی بات کی ہے؟ تو اس طرح کی باتیں خاص اب جو کر رہے ہیں وہ خود کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھٹو ہیں. بھٹو صاحب اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے اور اس طرح کے جلسے کیا کرتے تھے, تو اب لگتا ہے انہوں نے اور کچھ کیا یا نہیں کیا. خاص صاحب کو اسٹڈی خوب کرائی گئی ہے, جتنی ان کو باتیں رٹائی گئی ہیں, جتنے ان کو اقوال زری رٹائے گئے ہیں, جتنی ان کو بڑے حکمرانوں کی اسٹریٹجیز بتائی گئی ہیں وہ اس پہ تو عمل کرتے ہیں. باقی گورنرز ان کو اگر سکھا دی گئی ہوتی تو شاید وہ آج ڈلیور کر لیتے. تو ان کے جو یورپی یونین سے شکوے شکایت ہے, جو مغرب کے خلاف انہوں نے ڈنڈا اٹھانے کی کوشش کی ہے, وہ ایک پاپولر نیریٹو ہے, لیکن ہن ویلا نہیں رہا. اب وہ کہتے ہیں نا یہ وہ وقت نہیں ہے, وہ انہوں نے دیر کر دی. جو کام انہیں پہلے کرنے چاہیے تھے وہ اب سوچنے کہ اب کریں. تو ان کا جو پچھلا عرصہ گزرا ہے 3.5 سال 4 سال کا, وہ خاصا اس سے وہ باہر نہیں آ پا رہے, وہ اس کے سہار میں گرفتار ہے. اور جس طرح کی انہوں نے زبان میلسی کے جلسے میں استعمال کی ہے, مجھے تو کوئی حیرت ہی نہیں ہے. وہ تو حیرت اس وقت ہوتی ہے جب خاصا اپنے جلسے میں نواز شریف کا یا شہباز شریف کا نام نہیں لیتے. اگر یہ وہ نام نہ لے تو ان کے جلسے کی کوریج ہی نہ ہو, ان کی باتیں ہیڈ لائن ہی نہ بنے. تو ہیڈ لائن بنتی اس لیے کہ جب وہ نواز شریف کا نام لیتے ہیں یا کسی اور کا نام لیتے ہیں, مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے یا ان کی کسی اور حوالے سے, تو یہ ساری باتیں ریاست مدینہ میں نہیں ہوتی تھی خاصا جو آپ کرتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر آپ کی جو فرسٹریشن ہے وہ ہے, اور یہ جو عوام کے اندر ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے نا کہ ان کی حکومت اس لیے اس کے اندر ہے بحران کا شکار ہے یا مشکل کا شکار ہے کہ وہ جی بیرونی سازش ہے اور وہاں سے سب کچھ ہو رہا ہے. خود جو کچھ کیا ہونا انسان کو پتہ ہوتا ہے, چونکہ آپ خود اس کا حصہ رہے ہیں تو اب آپ اسی کو الٹا رہے ہیں. خاص طور سے ہر وہ کام کیا جس کام کو وہ دوسروں کے لیے غلط سمجھتے تھے اپنے لیے صحیح سمجھتے ہیں. تو اب وہ سمجھتے تھے کہ جب نواز شریف یا ان کی پارٹی کے لوگ کہتے تھے امریکہ کی سازش ہے تو اس وقت خاص اب اس کا یعنی کاؤنٹر کرتے تھے. اب وہ خود بیرونی اس پہ آ گیا جی ہمیں ہمارے خلاف بیرونی قوتیں جو ہیں وہ بڑی ہمیں وہ کر رہی ہیں. آج انہوں نے نام نہیں لیا یورپ امریکہ کا, اور وہ بات نہیں انہوں نے کی جو وہ کرنا چاہ رہے تھے, کیونکہ انہیں روکا گیا کہ امریکہ کے ساتھ اب آپ براہ راست اس طرح کی باتیں نہ کریں. یہ کل ہی چونکہ کہہ دیا گیا تھا کہ وہ گرینڈ سازش کا انکشاف کریں گے, تو میرے ذرائع کہتے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ آپ ذرا اپنی زبان کو تھوڑا سا قابو رکھیں, جذبات میں نہ آئیں. آپ کو جو اپنی باتیں کرنی پولیٹیکل وہ آپ کریں, لیکن یہ جو خارجہ پالیسی اور ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں اس کے اوپر ذرا احتیاط برتیں. لیکن نہیں رہ سکے, وہ کر دی انہوں نے یورپی یونین والی بات. اور ٹریڈ آپ کی کس سے ہو رہی ہے؟ ابھی نعرے مار رہے تھے ہماری وہ بڑھ گئی ہے, ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں اتنی کبھی ایکسپورٹ نہیں ہوئی. کہاں ہوئی بھائی؟ یہ ادھر ہی ہو رہی تھی یورپی یونین میں, امریکہ میں سب سے زیادہ امریکہ میں ہو رہی ہے. اور آپ وہ ایکسپورٹ بند کرانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ خاص اب یہ تقریر کریں گے, خاص اب کشتیاں جلا رہے ہیں, انہیں پتا ہے میں ہر ایک راستہ بند کر کے جاؤں گا, سعودی تعلقات خراب, امریکہ تعلقات خراب, ساری وہ آنے والی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. خود انہیں پتا ہے کہ وہ جانے والے ہیں, کیونکہ یہ تقریریں اس قسم کی وہ کر رہے ہیں. ان کی تقریر میں کوئی اعتماد, کوئی یعنی وہ کہتے ہیں نا پر اعتماد ہو بندہ, تو وہ عوامی تقریریں کر رہے ہیں جو کہ پبلک میں حکومت نہیں کرتی. یہ اپوزیشن کے لوگ کر سکتے ہیں, اپوزیشن کے پاس تو کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کے پاس حکومت چلانے کے لیے انہوں نے تقریریں کرنی, جلسے کرنے ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں حکومت ہے تو وزیر اعلیٰ کام کر رہا ہے, خود وہ سیر پارٹی پہ نکلے ہوئے ہیں اور اپنی وہ پولیٹیکل کمپین کر رہے ہیں جس میں انہوں نے گین کیا ہے. ان کے بہت سارے حمایتی جالے جو ہیں وہ جاگ پڑے ہیں, سلیپر سیل پیپل پارٹی کے ایکٹیو ہو گئے ہیں. تو پیپل پارٹی کو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا,
لیکن یہ توقع کرنا کہ پنجاب میں ان کا کم بیک ہو جائے گا یہ کہنا مشکل ہے. ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے اگر وہ کامیاب ہو گئے اپوزیشن کے ساتھ مل کر خان صاحب کو ہٹانے میں, تو یہ ان کے لیے اس سے زیادہ کامیابی نہیں ہو سکتی کہ اگر وہ خان صاحب کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ مل کے خان صاحب کو اقتدار سے ہٹا دیں اور پنجاب میں نواز شریف انہیں کچھ سیٹوں پر اکوموڈیٹ کرا دے. یہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے. باقی وہ پتجھڑ کا موسم شروع ہوا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی اس خبر کے ساتھ کہ خورشید شاہ نے 8 یا 9 مارچ کو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ریکوزیشن پیش کرنے کا جو ہے وہ عندیہ دیا ہے. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ ابھی اپوزیشن اس بات کے مزے لینا شروع ہو گئی ہے کہ خان صاحب کو تھوڑا اور پرووک کیا جائے اور ان کو ٹریگر کیا جائے اور اس حد تک انہیں پرووک کر دیا جائے کہ وہ کہتے ہیں نا وہ خود ہی اپنا آشیاں جلا دیں یا اپنی جو جس ٹہنی پہ بیٹھے ہیں وہ ٹہنی ہی کاٹ دیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا.